समाजी अक्स की वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आप नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाजी अक्स में खुशामदीद। गुर्दे इंसानी इज़ा की एक ऐसी जोड़ी है जो पेट के नीचे और रीढ़ की हड्डी के दोनों जानब जो है वो जुड़े होते हैं। अगर गुर्दों के काम के हवाले से बात की जाए तो एक फिल्टर का काम करते हैं, यानी खून जो है वो साफ़ करते हैं। खून से फासद मादे और फालतू पानी जो है वो साफ़ करते हैं, जो पेशाब की सूरत में उसका अखराज होता है। इसके अलावा हमारे सवालात जो हैं आज वो ये हैं कि गुर्दे जो है, गुर्दों का कैंसर जो है वो हमारे मुल्क में आम होता जा रहा है, उसको किस तरह रोका जा सकता है। इसके अलावा इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इस पर कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरफान अहमद, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, आई कैंसर सर्जन। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो इस सवाल के साथ करेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर जो कैंसर है, यानी कि हमारे मुल्क गुर्दों का कैंसर है, वो कितना आम है और किस उम्र में ये पाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुक्रिया गुलाम सरानी। गुर्दों का कैंसर काफ़ी आम कैंसर है और ये पूरी दुनिया में शुरू के 10 कैंसर्स में आता है। अगर मर्दों में देखा जाए तो इसका नंबर 9वें नंबर पे आता है, औरतों में तकरीबन 13वें या 14वें नंबर का कैंसर है। अमूमी तौर पे ये इसका जो इंसिडेंस है वो एल्डरली में होता है, 60 और 70 साल की उम्र में, और इसकी जो एवरेज है वो तकरीबन 55 से 60 साल की उम्र में है। सुना जा रहा है कि बारबेक्यू भी इसके अंदर जो है काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है, क्योंकि बारबेक्यू के बाद ये इसकी जो वजूहात में एक ये भी इसका शामिल हो रहा है। क्या ये ठीक बात है? गुर्दे का कैंसर ज़्यादातर लोगों में स्पोरेडिक होता है। स्पोरेडिक का मतलब ये है कि इसकी कोई ख़ास वजूहात डिटरमिन्ड नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ों से इसके इंसिडेंस में रिसर्च ये बताती है कि इजाफ़ा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, मोटापा होना, इसी तरह से गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ख़ास तौर पे बारबेक्यू का। आपने बिल्कुल सही कहा। उसमें होता यह है कि जब गोश्त को बहुत हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है तो उसमें कई ऐसे कीमियावी अज्जा निकलते हैं जो गुर्दों के लिए एक्सक्रीट करना आसान नहीं होते, और वही अज्जा जो है वो गुर्दे के कैंसर का मौजब बनते हैं, और इस पे आजकल रिसर्च हो रही है। सर, इसमें कोई ये जो पेंटिंग में ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं, इनके यानी कि पेंटर्स लोग जो हैं पेंट वगैरह करते हैं, पेंट से इनका रिलेटेड है इंडस्ट्रियल का, तो उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट होता होगा, इसका मतलब है? जी, वो जो लोग पेंटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं उसमें भी कुछ ऐसे कीमियावी अज्जा होते हैं जो गुर्दे के कैंसर का सबब बन सकते हैं। जी, तो इसके बाद हम जो है हमारा एक बड़ी कॉमन सी बात है कि अलामात जो होती हैं इसकी, जी, गुर्दों की अलामात, गुर्दे के कैंसर की अलामात किस तरह हमें पता चले कि गुर्दे का कैंसर हमें अब हो चुका है और हमने उसके बाद करना क्या है? जी, गुर्दे की जो कैंसर की क्लासिकल अलामात हैं वो तो 3 है, जिसमें से एक पेशाब में खून का आना। गुर्दे जिस तरह आपने अपनी इब्तदाई तारुफ में बताया कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ मौजूद होते हैं, तो कमर में या पेट की एक साइड पे दर्द का होना, या उधर बोझ का महसूस होना, या किसी स्वेलिंग का महसूस होना। लेकिन आजकल क्योंकि गुर्दे की ज़्यादा तशख़ीस उसकी अर्ली स्टेज पे होती है, तो स्वेलिंग और उसका जो मैस है वो बहुत कम लोग उस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर लोग पेशाब में खून के आने से या दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत अहम चीज़ें ये हैं कि कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं बुखार की कैफियत से। अब कुछ लोगों में बुखार होता है जो 2-3 हफ्ते या इससे भी ज़्यादा चलते हैं और उसकी कोई कॉज डिटरमिन नहीं होती, तो उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इसी तरह कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं एक्सेसिव थकावट से, उनको थकावट ज़्यादा हो जाती है, लेथार्जी हो जाती है, वीकनेस की कंप्लेंट करते हैं, तो वो भी इसकी प्रेजेंटेशन की एक तरीका है। सर,
ایک اور بات، اس کے جب کڈنی میں ہو جاتا ہے کینسر، گردے کا کینسر ہوتا ہے، کڈنی میں ہوتا ہے، اس کے بعد یہ کینسر جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ یوریٹر سے آگے ہوتا ہوتا کہیں آگے مثانے تک پہنچنے کے خدشات نہیں ہوتے اس میں؟ گردے میں دو طرح کے کینسر ہوتے ہیں، ایک وہ جو گردے کے کلیکٹنگ سسٹم کو انوالو کرتا ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو ٹرانزیشنل سیل کینسر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم گردے کے کینسر کی بات کرتے ہیں تو وہ یوزلی یوریٹر کو اور مثانے کو انوالو نہیں کرتا، وہ گردے ہی میں ہوتا ہے اور ادھر ہی وہ بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی سٹیج بڑھتی جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ہم مزید بھی سوالات ان سے پوچھیں گے، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم ٹو بریک۔ ڈاکٹر صاحب، جو ہے یہ گردوں کا کینسر جو ہے یہ کتنا خطرناک ہے، کیا یہ مہلک بھی ہے؟ جی بالکل، گردے کا کینسر ایک خطرناک مرض ہے، یہ مہلک شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ گردے کا کینسر ریلیٹیولی ایک آہستہ بڑھنے والا کینسر ہے، اور جو گردے کا کینسر جس کو ہم رینل سیل کینسر کہتے ہیں، اس کی ایوریج گروتھ جو ہے وہ تقریباً 1 سینٹی میٹر 1 سال میں ہوتی ہے۔ جب تک یہ کینسر گردے میں محدود ہے اور ہم اس کا بروقت علاج کریں تو یہ مرض قابو میں آ سکتا ہے، لیکن ایک دفعہ یہ مرض بڑھتے بڑھتے اگر گردے سے باہر نکل جائے یا جسم میں منتشر ہو جائے تو پھر یہ یقیناً ایک مہلک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو پھر اس کی ہم تشخیص کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو گردے کا کینسر ہو چکا ہے؟ اس کی تشخیص جو ہے بنیادی طور پہ ایک بالکل عام اور سادہ سا ٹیسٹ جس کو ہم الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں اس کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ اگر الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں گردے میں کسی کینسر کا یا کسی میس کا شبہ ہو تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے سی ٹی اسکین کرایا جاتا ہے، جس سے ہماری تشخیص کنفرم ہو جاتی۔ سر، کوئی بایوپسی بھی اس میں کوئی رول ہوتا ہے؟ اس میں عام طور پہ بایوپسی ریکمینڈڈ نہیں ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ اسپیشلائزڈ فیلڈ آ جاتی ہے، وہ اس وقت اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور سوال اس میں جی، پوچھوں گا کہ جو ایک انٹراوینس پائلوگرام ہوتا ہے، جی، جیسے آئی بھی کہتے ہیں، کیا اس کا بھی کچھ رول ہے؟ اس کی وجہ اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کینسر ہے گردے کا؟ جی بالکل رول ہے، لیکن اب انٹراوینس یوروگرام کے بجائے سی ٹی یوروگرام کرتے ہیں یا ایم آر یو کرتے ہیں، جو کرتے ہیں تو سی ٹی یوروگرام از اے ویری گڈ ٹیسٹ جس میں ہمیں گردے کے کینسر کی تشخیص اور اس کا سائز اور اس کی لوکیشن کے بارے میں کافی اچھی معلومات مل جاتی ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز ہے، جی، سکریننگ کیا چیز ہے، کیا ہوتی ہے یہ؟ کینسر میں اسکریننگ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اسکریننگ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی کینسر کی تشخیص کرنا اس کی علامات کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور اس میں ہم کچھ خون کے یا کچھ اور ٹیسٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم ایک کینسر کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے اس کی تشخیص کر لیں اور اس کا ابتدائی سطح پہ علاج کر لیں۔ گردے کے کینسر میں اس طرح کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، یا گردے کے کینسر میں اسکریننگ کا کوئی رول نہیں ہے۔ گردے کے جو کینسر ہے اس کی وجوہات میں ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے جس میں یہ فیملیل کینسر یا فیملی میں ٹریول کرتا ہے کینسر۔ تو اگر کسی فیملی میں گردے کے کینسر کی مطلب وراثت، بالکل جی، بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے جس میں اس کی وجہ وراثتی ہوتی ہے، تو اگر فیملی میں گردے کا کینسر کامن ہو تو پھر ان لوگوں میں ہمیں ایک الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کے گردے میں کہیں یہ مرض تو نمودار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، جو سوالات ہیں وہ مزید ہم چلتے رہیں گے، لیکن ملتے ہیں کہ بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم ٹو بریک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کینسر ہے قابل علاج ہے کیا؟ اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ گردے کے کینسر کا جو بنیادی علاج ہے وہ سرجری کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ میں یہ چیز بار بار کہہ چکا ہوں، لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کینسر کے علاج کے لیے کیمیاوی علاج اور شعاؤں کا علاج اور سرجری کو وہ آخر میں رکھتے ہیں، تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ گردے کے کینسر میں کیمیاوی اور شعاؤں کے علاج کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ عام طور پہ اس سے علاج نہیں کیا جاتا، اور اس کے علاج میں سرجری کا بہت اہم کردار ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ کیا یہ قابل علاج مرض ہے، تو
وہ منحصر ہے کہ کینسر کے سٹیج پہ پریزنٹ کرتا ہے. کینسر اگر اپنی ابتدائی سٹیج پہ پریزنٹ کرے اور کینسر جو ہے وہ گردے تک محیط ہو اور گردے سے باہر نہیں نکلا اور منتشر نہیں ہوا باقی اعضاء میں, تو یقیناً اس کا علاج ممکن ہے. تو اس کے علاوہ جب آپ سرجری کرتے ہیں, سرجری کرنے کے بعد جو ہے ایک گردہ نکال دیتے ہیں, نکالنے کے بعد پھر کیا وہ ایک گردے کے ساتھ مریض پہ کیا اثر پڑتا ہے گردہ نکالنے سے؟ جی یہ اچھا سوال ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر اس مریض کا دوسرا گردہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو مریض کی صحت پہ کچھ اثر نہیں پڑتا, اور وہ اس کے سارے جو باڈی فنکشنز ہیں وہ اسی طرح نارمل کیری آؤٹ کرتے ہیں, ایک گردے کے ساتھ صحیح فنکشن وہ بالکل اپنی زندگی صحیح گزار سکتا ہے. لیکن آج کل ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کینسر کا حجم چھوٹا ہے تو ہم پورا گردہ نہ نکالیں, بلکہ گردے کا وہ حصہ نکالیں جو کینسر سے متاثر ہے, جس کو پارشل نیفریکٹمی یا نیفرون سپیرنگ سرجری کہتے ہیں. تو اس کے مختلف طریقے ہیں, لیکن اس میں بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض کا جو صحت مند گردے کا حصہ ہے اس کو ہم پریزرو کریں اور صرف کینسر سے متاثر گردے کو ریموو کریں. تو جب آدھا گردہ ہم نکال دیتے ہیں یا وہ حصہ جو حصہ نکال دیتے ہیں جو کینسر زدہ ہوتا ہے, سرطان زدہ ہوتا ہے, تو پھر اس کے بعد کینسر کیا مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے یا ہو جاتی ہے؟ بالکل سیرانی, اس کے اگر ہم جب کینسر نکالتے ہیں تو اس کا بایوپسی کرتے ہیں, اور بایوپسی میں اس چیز کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ کینسر مکمل طور پہ نکل گیا. اب اس میں اگر آپ آدھا گردہ نکالیں یا پورا گردہ نکالیں نتائج میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جب سرجری کے بعد علاج ہو جاتا ہے, مریض جو ہے وہ اس کو دوبارہ چیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے یا گھر جا کے وہ بیٹھ جائے کہ اب میں نے علاج کروا دیا تو مجھے اب چیک اپ کی ضرورت نہیں دوبارہ؟ نہیں, مریض کا اس کو یقیناً ایک لانگ ٹرم فالو اپ کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ میں دو باتیں کروں گا. ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ کینسر, گردے کے کینسر کا بنیادی علاج سرجری ہے, تو عام طور پہ سرجری کے بعد کسی دوسرے علاج کی ضرورت اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتی کہ اس کو اب کیمو لگے گی یا اس کو شعاعیں لگیں گی یا کوئی اور علاج ہوگا, لیکن اس کا ایک لانگ ٹرم 7 سے 9 سال تک فالو اپ رہتا ہے جس میں مختلف قسم کے ایک ترتیب کے ساتھ سکینز کرتے ہیں. 8 سے 9 سال؟ جی تقریباً. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ کتنے عرصے کے بعد ایک وزٹ کریں ڈاکٹر؟ شروع کے 2 سال میں ہر 6 مہینے کے بعد, اور اس کے بعد ایوری ایئر. لیکن ڈاکٹر صاحب جو یہ خوراک ہے, خوراک بھی ہر کوئی بھی مرض ہے یا کوئی بھی سلسلہ ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, لیکن اس گردے کے کینسر میں کیا اس کا کردار ہے؟ کیا اس کی وجہ سے کوئی پرابلمز آ سکتی ہیں؟ ابھی جو لیٹسٹ ایویڈنس ہے جی, اس میں گردے سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی تدابیر ہے خوراک کے حوالے سے, ایک آدمی کو اپنے موٹاپے پہ کنٹرول کرنا چاہیے, ایک ہیلدی لائف سٹائل اڈاپٹ کریں, بلڈ پریشر اگر اس کو ہے تو اس کو جتنا اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کریں, گوشت کی مقدار, ریڈ میٹ اس کا استعمال کم ہونا چاہیے, فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل زیادہ ہونی چاہیے, اینڈ ٹاپ آف دا لسٹ اوائڈ اسموکنگ, کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے وجہ بنتی ہے گردے کے کینسر کی. تو اگر خوراک اور لائف سٹائل کے حوالے سے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو اس کے انسیڈنس میں بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویلکم. آج کا پروگرام تھا, اس کے اندر آج ہم نے جو سمرائز کیا ہے, جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر گردہ جو ہے مکمل طور پر ایفیکٹ ہو چکا ہے تو اس کو ایک گردہ جو ہے اس کو نکال سکتے ہیں. اگر وہ اس کی جو سٹیجز ہے یعنی کہ کچھ ایریا اس کا یا کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ایفیکٹ زیادہ ہے تو اس حصے کو جو نکال سکتے ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ پارشل جو نیفریکٹمی ہے, تو اس طرح جو ہے اس کے علاوہ اور مکمل طور پر ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جو ہے یہ کینسر ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ خوراک بھی کافی حد تک جو ہے اس میں ایفیکٹ کرتی ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو خوراک کے حوالے سے بتایا تو آپ نے اس چیز پہ جو ہے بالکل غور کرنا ہے. اور رہی بات ایک باربیکیو کا ایک سوال تھا, وہ بھی آپ نے اس چیز کا جو ہے دھیان رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب کی جو ہدایات ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور
ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے جائیں اور چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دیا ہوا ہے اسے آپ دبائیں تاکہ آپ کو نئے پروگرامز اور اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا اس پر فیڈ بیک دینے کے لیے آپ نیچے میں کمنٹس میں اپنی جو مرضی ہے اس سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔